हेल्थ गाइड के साथ फैज़ शफीक आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस कोशिश में भी मसरूफ़ के अपने आप को किस तरह से आप सेव कर सकते हैं। एक तो गर्मी है और एक जो आहिस्ता आहिस्ता हम अल्हम्दुलिल्लाह क्राइसिस से निकलते जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही बिल्कुल हम फ्री होंगे इंशाल्लाह। मगर उसके लिए फिर हमें एहतियात तो करनी है और बार बार हम एक ही बात करते हैं कि अच्छा ये कीजिए, हाथ धो लीजिए, जैसे है वो हम प्रोग्राम के दौरान भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं और जिस तरह के हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं तो आज भी हम बात करेंगे। और स्पेशल जो हमारे घर में शख्सियात हैं, हमारे बच्चे हैं कि उनका ख्याल कैसे रखा जा सकता है, ख़ास तौर पर कोविड-19 के हवाले से भी कुछ जो अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि क्यों अब तो बहुत कम हो रहे हैं जो पेशेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, मगर बच्चों में थोड़ा सा देखने में आ रहा है ज़्यादा, क्योंकि पहले जो हम देख रहे थे कि बच्चों में बिल्कुल काफ़ी हद तक वो फ्री थे, मगर अब कुछ ऐसा, तो क्यों ऐसा है इस पर तो हम बात करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर साहबान होते हैं, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ईशान मुनीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह हमारी मालूमात में इजाफा होगा और हमारे लिसनर्स के सवालात के जवाब भी ज़रूर दिए जाएंगे। और लिसनर्स हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 44879833, 44874299 और 44131280। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर कोई भी सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं और नंबर है 666222107 व्हाट्सएप नंबर। इस पर कॉल नहीं हम पिक कर सकते, मगर यह कि आप एसएमएस कीजिए, कोई सवाल हो वो तो कीजिए, तो हम ज़रूर आप तक उसका आंसर पहुंचाएंगे। तो यहाँ डॉक्टर साहब मैं एक बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में हमारे जो लिसनर्स है, जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, मगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी बार किए जाते रहे हों, तो वो मेरा ख्याल है आज हम कुछ थोड़ा सा अलग करते हुए वो सवाल मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी कि हमारे साथ गुज़िश्ता प्रोग्राम में जो हमारी लिसनर आमना खातून, उन्होंने ये सवाल पूछा कि ADHD, जैसे उनका बच्चा है 7 साल का, और पहले तो कहती हैं हमें बिल्कुल भी पता नहीं था, जैसे बच्चे आमतौर पर शरारत करते हैं या बिल्कुल हमें फील ही नहीं हुआ, मगर फिर वो स्कूल में भी दाखिल कराया उसे, तो वहाँ पर उन्होंने फिर डॉक्टर के पास जो है कुछ कंप्लेंट्स की, तो हम लेके गए तो उन्होंने कहा ADHD है। अब ADHD तो उसने कहा है कि ये है क्या, कि मतलब ये पूछना चाह रही है कि ये क्या है और क्या ये एज के साथ होता है या ये पहले से ही था। इसके अलावा डाइट का भी पूछा है, वो मैं आपसे बाद में सवाल करूंगी, मगर ये पूछना चाह रही है कि ये क्या है और ये क्या बचपन से ऐसे होता है या किस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चा पहले ठीक है और फिर इसका शिकार हो जाए। ये चीज तो वैसे पैदाइशी ही होती है, ठीक है, खानदानी भी हो सकती है जी। अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जी, मतलब कि किसी चीज को बच्चे ध्यान से काम नहीं कर सकते, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पता नहीं चलता, दूसरे बच्चों की तरह छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी मतलब के शरारती होते हैं, सारे ही बच्चे, लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा होता है, एक ग्रुप बच्चे जो खेल रहे हो कि वो एक मुख्तलिफ लगता है कि वो ज्यादा शरारतें कर रहा है उसमें से। अच्छा। तो इस चीज पे शक हो सकता है कि ये आइंदा जाके ADHD होगा, लेकिन अच्छा। डायग्नोज करने के लिए आपको बच्चे की उम्र होनी चाहिए 4 साल या उससे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद फिर जब बच्चे जो प्री स्कूलर्स होते हैं जी, तो तब आपको ये मतलब कि निशानियां नजर आनी शुरू होती हैं और हो सकता है कि इन माँ बाप ने ये मिस किया हो क्योंकि दूसरे बच्चों की तरह ये भी शरारती हो, क्योंकि सारे सिम्टम्स एक साथ नहीं आते, ठीक है, कुछ क्लस्टर्स आते हैं। पहले 1-2 सिम्टम्स आगे के ये अटेंशन कम दे रहा है, भागता ज्यादा है, कुर्सी पे बैठता नहीं, अच्छा। मतलब कि बहुत थोड़ी सी अटेंशन स्पैन है, लेकिन जब वो स्कूल जाना शुरू होते हैं जी, तो तब उनके टीचर्स पिक करते हैं इस चीज को कि दूसरे बच्चे तो मेरा कहना मान रहे हैं, अपनी कुर्सी पे बैठे हुए, लेकिन ये नहीं बैठता जी। इसको मैं सवाल करता हूँ या करती हूँ तो वो उसका जवाब नहीं देता, ठीक है और मतलब कि
امپلسو ہے بہت, کوئی بھی چیز کو کر جاتا ہے. 4 لوگ بات کر رہے ہیں تو میری بات سنے پہلے. اگر کیو میں کھڑے ہیں تو وہ سب سے آگے بھاگ کے چلے جائیں گے, تو وہ امپلسیوٹی ہوتی ہے. اچھا. تو یہ چیز ہم سوچتے ہیں کہ بچے بڑے کیوٹ ایسے کر رہے ہیں, لیکن وہ جب مطلب کہ اسکول کا انوائرمنٹ آتا ہے تو پھر وہاں سے شکایت آتی ہے, یا وہاں سے مطلب کہ پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیے. ٹھیک ہے. تو منیمم 6 سمٹمز ہونے چاہیے اس طرح کے, تو پھر وہ چیز ڈائگنوز ہوتی ہے بچوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کے. اور یہاں جو ڈیولپمنٹ والے ہوتے ہیں, اس سے پہلے سوری ڈاکٹر صاحب آپ کی بات, جیسے اسی کو تھوڑا سا میں بھی پوچھنا چاہوں گی. تو پھر جیسے آپ نے کہا کہ اسکول جا کے تو بچے کو پتہ چلے, مگر کیا گھر میں جیسے پیرنٹس ہیں تو انہیں کیسے پتہ چلے, کون سی ایسی فائنڈنگس ہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ بچہ جو ہے کچھ الگ سا ہے, مطلب اس میں کچھ پرابلم ہے؟ کیونکہ بچے شرارت کرتے ہیں یا تھوڑے ایکٹیو ہوتے ہیں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہاں یہ بچہ جو ایکٹیو ہے اچھا ہے, اور تو اس طرح سے تو کیا محسوس کریں پیرنٹس؟ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو مطلب کہ ان کا انرجی لیول مطلب کہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. نیند وغیرہ صحیح ہوتی ہے, نیند اور اس طرح. ہاں, ان کے جو ہم عمر بچے ہیں جن کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں, تو ان کی ایکٹیویٹی دیکھیں اور اس بچے کی ایکٹیویٹی دیکھیں. چھوٹے بچوں کو آپ کھلونا لا کے دیں تو وہ اکثر توڑ دیتے ہیں کھیلتے ہوئے, تو اس سے جج نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ گھر کی کچھ اور چیزیں توڑ رہا ہے, کوئی برتن توڑ دیے اس طرح, وہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے, وہ امپلسو بیہیویئر ہے کہ میری بات مانی جائے. لیکن پھر بھی پیرنٹس یہ بات کو نہیں سمجھ سکتے. پیرنٹس ہوں یا ٹیچرز ہوں, ان کو شک ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ہائپر ایکٹیویٹی ہو, لیکن اس کو ڈائگنوز کرنا جو ہے وہ ایک فزیشین کا کام ہے. لیکن یہ چند چیزیں جو ہیں وہ شک والی ہوتی ہیں, اور اکثر یہ بچے نہیں, مطلب کہ جب تک اسکول نہیں جاتے تب تک نہیں پتا چلتا. بالکل جیسے انہوں نے پوچھا ہے یہ آمنہ خاتون صاحبہ نے کہ وہ اسکول جیسے گیا اور اس طرح سے انہوں نے یہ نوٹ کیا ہوگا ٹیچرز نے, اور اس طرح تو یہ ایک مسئلہ مطلب بہت اہم ہے. اور جی ڈاکٹر صاحب, پھر کیا آپ نے کہا کہ کون سی ایسی فائنڈنگز ہیں کہ ہوں اس میں بچے میں؟ تو ہاں, مطلب کہ اٹینشن نہیں ہے بالکل بھی. کسی کام کا کہا آپ نے, فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ پانی لے کر آؤ ٹیپ سے یا فریج سے نکال کے, وہاں تک جاتے جاتے وہ کچھ اور کرنا شروع کر دے گا. اگر آپ اسی عمر کے کسی اور بچے کو کہیں گے تو وہ فالو کرے گا وہ اسٹیپس. لیٹس سے 6 ایئرس کا بچہ ہے, 6 سال کا ہے, تو وہ فالو کرے گا اسٹیپس. لیکن ہائپر ایکٹیو بچہ کسی اور طرف لگ جائے گا, اپنا ہوم ورک نہیں کرے گا, اسکول کے گریڈ اس کے کم ہونے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, انیشیل ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سارے کے سارے سائنس ایک ساتھ نہیں آتے. ٹھیک ہے, کبھی ایک سائن آئے گا, پھر ہو سکتا ہے بڑھتے بڑھتے 6, 7, 10, 12 سائن آ جائیں. ٹھیک ہے, انٹریکٹیو مطلب کہ نہیں ہے, بہت زیادہ شور مچاتا ہے, کسی جگہ پہ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا. اچھا, ٹھیک جی. اور چیزیں توڑتا ہے, غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, اور اسکول میں گریڈز اس کے نہیں ٹھیک. اچھا, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مطلب کہ شک ہو سکتا ہے. اور بیسکلی اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یہی ہے کہ 4 سال سے عمر زیادہ ہونی چاہیے, اور یہ کنٹینیوس سمٹمز ہونے چاہیے 6 مہینے کے لیے. کبھی کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, سر پہ چوٹ لگ جائے, تو پھر بھی بچے اس طرح ہو جاتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن اگر تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور 6 مہینے سے بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہے بچہ, تو پھر آپ کو اس چیز کو ڈائگنوز کروانا چاہیے. اچھا, ٹھیک. جی. اور مینجمنٹ اس کی بیسکلی ایسے ہم نے ایک بار پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. جی ہم نے ڈیٹیل میں کیا تھا. جی, وہ مطلب کہ موڈ کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے دی جاتی ہیں, اور باقی مطلب کہ کسی چیز سے ان کی ایکٹیویٹی مطلب کہ بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے نا, تو اس انرجی کو کہیں پہ ڈائیورٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, ان کو سوئمنگ اسپورٹس میں ڈال دیا جائے تاکہ وہاں پہ انرجی اسپینڈ ہو جو کہ پروڈکٹیو ہو, نہ کہ یہ کہ دوسرے بچوں کے ساتھ لڑیں, بلی کریں, اور مطلب کہ اس طرح کی چیزیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی, جیسے ڈائگنوز ہو گیا بچہ, ڈائگنوز کر لیا گیا ہے کہ اس کو یہ پرابلم ہے تھوڑی, اس کو مینٹل ہیلتھ ایشو کہہ سکتے ہیں ہم؟
اس پرابلم کو بچوں کے. تو اس میں کس طرح سے جیسے دوسری فیملی یا دوسرے بچوں یا کس طرح سے انہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے؟ ایکچولی پیرنٹس کو یہ اپنے فرینڈس کو یا فیملیز کو مطلب اس طرح سے کیسے ہم ایکسپلین کیسے کر سکتے ہیں؟ ایکسپلین یہی ہے کہ دوسرے بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں یہ بچے, ان کی انٹیلیجنس بھی نارمل ہوتی ہے جی, لیکن کیونکہ وہ کسی چیز کو ٹک کے بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ اپنے ساتھیوں سے تھوڑا پیچھے ہوتے ہیں پڑھائی لکھائی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک. تو اس لیے پیرنٹس کو فیل ہوتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ 7ویں 8ویں تک سارے بچے ہی اے گریڈز لا رہے ہوتے ہیں. جی 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 بالکل ہوتا ہے نا, لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں آؤٹ آف دی بلو کے وہ فیل بھی ہو جاتے ہیں, کوئی 2nd کلاس میں 3rd کلاس میں. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا, کیونکہ ایزی ہوتی ہے پڑھائی اس دوران. پھر وہ چیز کو ٹریگر ہوتی ہے کہ کیا وجوہات ہیں, ہیئرنگ ٹیسٹ کروائیں, مطلب کہ نظر کا ٹیسٹ کروائیں. اچھا یہ دیکھیں, یہ والی چیزیں بھی بہت ضروری ہیں دیکھنے کے لیے. کئی بچے فار ایگزامپل جس کو نظر نہیں آ رہا تو وہ مطلب کہ دوسری طرف ایکٹیو ہو جائے گا, اس کو بورڈ پہ نظر نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کئی ہوتے ہیں بچے ڈسلیکسک جو مطلب کہ وائی کو ٹی سمجھتے ہیں, ایم کو این سمجھتے ہیں, اس طرح سے مطلب کہ جن کو ورڈز بنانے نہیں آتے. اور یہ والی ساری چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. اچھا ٹھیک. اور جو ہائپر ایکٹیو ہے, اگر تو آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہیں اور پہلا بچہ بھی تھا ہائپر ایکٹیو, کیونکہ ایڈولسنٹ میں تقریباً 16-17 سال کی عمر میں جب ٹین ایجرز ہوتے ہیں تو نارملائز ہو جاتے ہیں یہ بچے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر ہسٹری ہو کہ دوسرے بچے بھی کوئی نہ کوئی بچہ تھا اس طرح سے, تو پھر شک ہو سکتا ہے. یا اگر ماں باپ میں سے تھا, یوزلی میں آپ کو بتاؤں لڑکے زیادہ ہوتے ہیں, لڑکیاں ریئرلی ڈائگنوز ہوتی ہیں ADHD کے ساتھ. اچھا. تو اگر فیملی ہسٹری ہے کہ باپ چچا یا کوئی بھی تھا, وہ بھی چیز ایک ایڈ ہوتی ہے کہ ہاں مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ADHD ہو. اچھا ٹھیک. تو یہ بھی یہ دیکھیں کہ فیملیز سمجھتی ہیں, پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ یہ کسی قسم کا ٹیبو ہے, کوئی بری بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس چیز کو سائیکولوجسٹ اور بیہیویئرل تھراپی سے بہتر کیا جا سکتا ہے. دوائی سے ان کی ہائپر ایکٹیویٹی اور وہ جو غصہ آ جانا اور وہ جو اچانک سے چیزیں توڑ دینا یا مطلب کہ کچھ بھی بول دینا, وہ چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے پھر ان کی ایجوکیشن بھی نارمل ہوتی ہے. ہم نے بتایا تھا کہ بہت مشہور لوگ جو ہیں وہ بھی بچپن میں ADHD تھے. جی بالکل اس طرح سے. تو مطلب کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور یہ کوئی آرگینک ڈیزیز نہیں ہے کہ کسی چیز کے کھانے کی وجہ سے یا جسم کے اندر سے یہ کوئی بیماری ہے. جی بالکل, یہ بھی سوال تھا ان کا کہ کیا کوئی ڈائٹ کی وجہ سے یا اس کی صحت کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے, نہ خدا نہ خواستہ کسی ویکسین لینے کی وجہ سے ہے. یہ ساری مطلب کہ مٹس ہیں, ایسے بالکل نہیں ہوتا. ADHD ایسے نہیں ہوتی کسی بچے کو. ٹھیک. تو آپ نے کہا کہ فیملی ہسٹری اگر ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ہو, تو یہ بھی دیکھنا ہے. اور پھر یہ ہم اگر تو کچھ جیسے بعض اوقات اسکول میں یا کچھ ٹیچرز مطلب اس طرح سے ہی میڈیسن وغیرہ بھی بعض دفعہ دی جاتی ہے بچے کو, تو اس میں یہ کہ ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے, کیا کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو بچے کو ڈائگنوز کرنا بالکل مطلب کہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ گئے ہاسپٹل, آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروائے اور آپ کے بلڈ ٹیسٹ میں یہ چیز آ گئی. جی یہ ایسے ڈائگنوز نہیں ہوتا. یہ منیمم 3 سیٹنگز ہوتی ہیں. اچھا. جب فیملی کے ساتھ بچے واک ان کرتے ہیں تو ہمیں فرسٹ امپریشن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ ہائپر ایکٹیو ہے یا نہیں. وہ آفس میں کہیں پہ بیٹھے گا نہیں, ایون دو کہ اس کی ایک ہم نے کہا کہ بچے کی کرسی یہاں پہ بیٹھو, وہ نہیں بیٹھے گا. ہر چیز ڈیسک پہ ہلا رہا ہوگا, ٹچ کر رہا ہوگا, اور کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. اس کو آپ نام پوچھیں گے وہ نام بھی نہیں بتائے گا آپ کو, کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے وہ آپ کی بات سننے کے لیے. تو یہ 3 آفس سیٹنگز ہوتی ہیں, جبکہ اس بچے سے انٹرویو کر کے, اس کے پیرنٹس سے انٹرویو کر کے, اور کچھ مطلب کہ ٹولز ہوتے ہیں
امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس نے بنائے ہوئے ہیں, اور مطلب کہ کوئی سائیکولوجیکل ایویلویشنز بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر بچوں کو آکوپیشنل تھراپسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ یہ پڑھ کیسے رہا ہے, لکھ کیسے رہا ہے, نظر کیسی ہے, مطلب کہ اس کو سنائی صحیح دیتا ہے کہ نہیں, تو کوگنیٹو مطلب کہ اس کی ابیلٹی کتنی ہے اس عمر کے لحاظ سے, تو وہ چیز کو پورا مد نظر رکھ کے پھر ڈائگنوز کیا جاتا ہے. وہ جب ڈائگنوز ہو جاتا ہے یہ مہینہ بھی لگ سکتا ہے, 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو یہ کوئی چیز اتنی جلدی میں نہیں ہوتی. اور اس کے بعد پھر اس کا لیول دیکھ کے آپ دیکھیں کہ یہ 2 چیزیں کمبائن کی ہوئی ہیں, AD اور HD. جی, دونوں چیزیں. اٹینشن ڈیفیسٹ ہے, کچھ لوگوں کو خالی اٹینشن ڈیفیسٹ ہو سکتا ہے, کسی چیز پر اپنی توجہ جو ہے وہ نہیں بالکل اس پر کنسنٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے. جی, لیکن وہ ہائپر ایکٹیو نہیں ہے. ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی, لیکن کسی چیز پہ زیادہ مطلب کہ ان کی توجہ نہیں ہے, مطلب تھوڑا سا کام کیا, تھوڑا سا کھیلے, ٹھیک ہے. اور دوسرے ہیں ہائپر ایکٹیو. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے انٹیلیجنٹ, آپ کا نام کیا وہ بتا دے گا, لیکن کھڑا نہیں ہوا جائے گا اس سے. اچھا, ایسے بھی ہوتے ہیں. مطلب کہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا, کبھی اٹھے گا, کبھی بیٹھے گا, کبھی بھاگ جائے گا, پھر آ جائے گا, ہاتھوں سے کھیل رہا ہے, چیزوں سے کھیل رہا ہے. تو دوز آر ہائپر ایکٹیو اونلی. ٹھیک ہے, لیکن اٹینشن دے رہے ہیں, وہ آپ کو, آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ سے سوال کر رہے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں جو مکس ٹائپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں ایک ہی پیشنٹ میں. وہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. ایک تو اٹینشن بھی نہیں ہے تو کوئی چیز سیکھ نہیں سکیں گے. صحیح. وہ انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں گے پورا. اور ہائپر ایکٹیویٹی, دوسروں کی ایکٹیویٹیز جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو بھی ڈسٹرب کریں گے. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ جب بڑے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو بچے آپ نہیں بولیں. لیکن کئی بچے انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کپڑے پل کریں گے, اور اس طرح سے ایک بار کسی بچے کو سمجھا دیا جائے تو وہ ایز اے ڈسپلن نہیں آپ کو کرے گا. لیکن یہ بچے اس چیز کو نہیں سمجھتے, کیونکہ انہوں نے آپ کی انسٹرکشن ہی نہیں سنی ہوتی. ٹھیک ہے نا, دیٹ از دی اٹینشن اسپین. تو اب اس طرح پھر ان 3 کیٹیگریز میں جب ان بچوں کو ڈائگنوز کر دیا جاتا ہے, پھر اس کے حساب سے پلان بنایا جاتا ہے. اچھا, ٹھیک. اور پلان جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ مل کے, آپ مطلب کہ ہاسپٹل تو روز نہیں لا سکتے, سیشنز ہوتے ہیں جو کہ انہی کیٹیگریز کے بچوں کے ساتھ مل کے ایک کلاسز ہوتی ہیں. جی, ٹھیک ہے. اور یہی پلان پھر اسکول والوں کو بھی بتایا جاتا ہے. ہر اسکول میں قطر میں نرسز ہوتی ہیں اور اسپیشل ایجوکیٹرز ہوتے ہیں. جی, ہر اسکول میں موجود ہیں. بالکل صحیح. ہاں, بالکل. اور ان اسپیشل ایجوکیٹرز کو جب کہ آئیڈینٹیفائی کر دیا جاتا ہے کہ یہ بچے کو یہ مسئلہ ہے, تو وہ پھر اس بچے کو وہ زیادہ اٹینشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ ڈسرپٹیو انوائرمنٹ سے اس کو پرے رکھتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر بچہ پیچھے ہے, بہت ایسی حرکتیں کر رہا ہے ہر وقت, تو اس کو آگے بٹھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ویژن, ہیئرنگ سارا کچھ ٹیسٹ کر کے. جی, اگر چاہیے تو ان کو 1-on-1 اسپیشل ایجوکیٹرز بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں. جی, لیکن اس میں پیرنٹس کی انوالومنٹ بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ یہ چیز تو ایسے نہیں ہے نا کہ انہوں نے بچے کو ہوم ورک دے دیا, ٹھیک ہے, کہ آپ یہاں پہ اٹینشن دے رہے تھے, آپ نے بالکل یہ ہوم ورک جا کے کرنا ہے گھر, اور پیرنٹس نے پھر اس چیز کو فالو اپ نہیں کیا. یہ 24/7 کام ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اس لیے وہ آپ نے جو سیشنز ہوتے ہیں جس طرح سے بچوں کو پیرنٹس کے ساتھ, کیونکہ ان کا انوالو ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے. لوگ سے پوچھنا یہ چاہوں گے آپ سے کہ یہ کوئی بہت سیریس کنڈیشن ہے کہ کیا ہے؟ مطلب نہیں, یہ مطلب کہ ہے تو برین کی ہی انوالومنٹ. لیکن بہت سی جو ریسرچ ہوئی ہے, MRIs اور جو بھی اسکیننگ ہوئی ہے برین کی, ان میں بچوں کا برین نارمل پایا جاتا ہے. اچھا, ٹھیک. تو آپ ایسے کہہ نہیں سکتے کہ مطلب کہ ہمیں تو یہی پتا ہے نا کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مطلب کہ مغز میں کوئی پرابلم ہے, گرے میٹر میں, وائٹ میٹر میں,
تو پھر شاید ایسے ہو. جی جی. لیکن کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی. دوسرے بچوں کی طرح یہ بچے بھی نارمل ہوتے ہیں, صحت مند ہو سکتے ہیں, لیکن ہاں یہ ہے کہ یہ زیادہ چوٹیں لگواتے ہیں اپنے آپ کو کمپیئرنگ ٹو دی ادرس. ٹھیک ٹھیک, کہ ایکٹیو بہت ہوتے ہیں, اور یا کہ شرارتی آپ کہہ لیجیے کہ یہ ہیں. ڈاکٹر صاحب کبھی ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا کہ جو بچے ایسے شرارتی ہیں یا زیادہ ایکٹیو ہیں تو وہ انٹیلیجنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ کیا ان کے ساتھ کچھ ریلیشن ہے یا ویسے ہی؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا. انٹیلیجنس لیول دیکھیں نا, اب مطلب کہ آپ کو آئی کیو ٹیسٹ دیا جاتا ہے, اس میں جتنے بھی سوال ہیں جی جی تو وہ آپ سے پوچھے جائیں گے تو پھر آپ کا آئی کیو لیول پتا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن یہ بچہ تو ایک سے دوسرے سوال کا جواب نہیں دے گا. ٹھیک ہے, صحیح. لیکن بچہ بڑا ہو کے انٹیلیجنٹ ہو, اس کی کوئی مطلب کہ آپ کے پاس تو کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے نہیں کہ آپ کو پتا چل جائے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو مطلب کہ آپ کو دیا کہ ہاں یہ اے ڈی ایچ ڈی والے جو ہم نے بتایا کہ ایون البرٹ آئنسٹائن جو تھا وہ بھی بچپن میں اے ڈی ایچ ڈی تھا. جی ٹھیک ہے, اور وہ جو بہت مشہور پیانسٹ تھا, اور بھی بہت سے لوگ ہیں وہ بھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لاکھوں اور اے ڈی ایچ ڈی تھے دے ور نارمل. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بالکل بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب, تو اس میں پھر ڈائٹ کا جیسے انہوں نے ہم کچھ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں؟ بالکل نارمل دینی چاہیے. دیکھیں بغیر کسی فزیشین کے یا ڈائٹیشین کے ایڈوائز لیے ہوئے کوئی سی چیز کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے بچوں کی. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی. کیونکہ ایون مطلب کہ شوگر کا تو ہمیں پتا ہے نا, کاربونیٹڈ ڈرنکس جو بہت زیادہ میٹھا کھاتے ہیں, میٹھا ہائپر ایکٹیو کرتا ہے وقتی طور پہ. جی ٹھیک ہے نا. یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کے پھر کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اور پھر کچھ مطلب کہ کچھ اور دوائیاں نہیں کھانی چاہیے اور اس طرح سے, اور وہ پورے ٹائم سے دیتے ہیں. ایک ٹائم ہوتا ہے جو اسکول کے ٹائم میں دینی ہے آپ نے, اور ایک شام کو. اسی لیے اسکول کی انوالومنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک, کہ آپ نے اس ٹائم مطلب کہ بچے کو دوائی دے دینی ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو ڈائٹ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, جو مرضی بچے ڈائٹ بچوں کی نارمل ہونی چاہیے, بیلنس. مطلب یہی دیکھیں نا کہ ہم خود سے سوچ لیں کہ ہم شاید لیٹس سے میٹ بند کر دیتے ہیں اس کی. اچھا. ٹھیک ہے, اس کی بینز بند کر دیتے ہیں, یہ نہیں کھائے گا. کسی سے بھی ہم نے سن لیا تو, لیکن وہ اسینشیل نیوٹرینٹس بچے کو نہیں ملیں گے جو اس چیز سے ملیں گے. جی جی جی. تو بغیر پوچھے ہوئے نہیں آپ کریں. یہی یہ کمپریہنسو ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہوتی ہے, جس میں بہت سے مختلف شعبے کے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کر کے ایک پلان لکھا ہوا بناتے ہیں. صحیح. ٹھیک ٹھیک, بالکل. جی ڈاکٹر صاحب, ایک ہمارے ساتھ ہمارے لسنر ہیں, تھوڑا سا سوال تو تھوڑا ڈفرینٹ ہے. آپ کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام ہے, بہت شکریہ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے جو سوال ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کمزور ہے اور موٹا نہیں ہوتا. میں بہت کوشش کی ہے کہ اس کے لیے کوئی طریقہ ہو تو وہ بتا دیجیے. یہ احسن بھٹی صاحب, یہ تو بہت ہی ہر میرا خیال ہے سب پیرنٹس کا یہ سوال. ابھی تو ہم مطلب کہ اوبیسٹی سے, موٹاپے سے تو دور بھاگتے ہیں. جی ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں نا, مطلب کہ کسی کو بھی گروتھ چارٹ پہ ڈال کے تو پہلے دیکھنا چاہیے. اچھا. ہمیں اکثر ایسے لگتا ہے کہ بڑے ہوں یا بچے ہوں کہ بہت سلم ہیں. جی جی. لیکن اس کے قد کے حساب سے سب سے زیادہ جو وزن ہوتا ہے وہ ہڈیوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو مطلب کہ موٹاپا ہوتا ہے وہ تو ویٹ ایڈ کرتا ہے, لیکن وہ جو ہم کروز بتاتے ہیں کہ اس سینٹائل سے اس سینٹائل تک ایک نارمل وزن ہونا چاہیے. جیسے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا, مطلب کہ کمپیئر نہ کریں دوسرے صحت مند لوگوں سے. ہو سکتا ہے کہ وہ اوور ویٹ ہوں. جی صحیح صحیح, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں, اگر انڈر ویٹ ہے تو بہت سارے اور بھی مسئلے ہوں گے نا. ٹھیک ٹھیک ہے. ویسے نارملی جیسے کچھ بچے ہیں جیسے تھوڑے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں یا ان کا جو میٹابولزم ہے تھوڑا سا فاسٹ ہوتا ہے, تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ بچے جو نظر آنے میں لگتا ہے کہ بہت کمزور ہیں. دیکھیں, جو فریم ہوتا ہے نا باڈی کا, جو شیپ ہوتی ہے باڈی کی, جی جی, وہ اکثر پیرنٹس کے ساتھ ملتی جلتی ہے.
ٹھیک ہے, اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن اگر وہ ایک دم ڈفرینٹ ہے بچہ اور بہت زیادہ کمزور ہے اور ہڈیاں نظر آ رہی ہیں تو پھر ایک مختلف چیز ہے. اور یہ ہڈیاں نظر آنا بھی کوئی اب نارمل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ مختلف پروپورشنز میں گرو ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی ان کے ہاتھ پہلے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, پاؤں دیکھیں آپ ٹین ایجرز کے بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں, قد وہ نکالتے نکالتے 20 سال کی عمر تک جو لڑکے ہوتے ہیں. جی جی صحیح ہے, لیکن پاؤں لمبے بڑے ہو گئے. بالکل صحیح. ہاں, اس طرح سے تو وہ پھر پروپورشن آدمی کو عجیب سا لگتا ہے. اکثر پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ دنوں میں مطلب کہ چہرہ چینج ہو گیا, آواز چینج ہو گئی, اس طرح سے. لیکن آپ بچے کا وزن کریں اور اندازہ لگائیں کہ اس عمر کے لحاظ سے اس کا وزن ٹھیک ہے, تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے. ہاں, اگر آپ کے سامنے اس کا وزن پہلے سے بھی کم ہو رہا ہے تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے. اچھا, تو پھر کیا کریں, یہ کنسلٹ کریں کسی؟ پھر تو ڈیفینیٹلی کنسلٹ کریں نا. آپ دیکھیں کہ انرجی لیول ہو اگر بچے کا نارمل اور وہ سلم ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 7 سال عمر ہے بچے. ہاں, 7 سال عمر ہے. مجھے اس وقت وہ کیلکولیشن یاد نہیں آ رہی کتنا اندازہ وزن ہونا چاہیے اس کا. تقریباً 30 کے قریب ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک. تو ہائٹ اور وہ سارا ہائٹ. جی, لیکن مطلب کہ آپ اس کو ڈائٹ پہ بہت زیادہ کھانا کھلا کے بچے کا وزن نہیں بڑھے گا. اچھا ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے پیرنٹس اکثر اس طرح کرتے ہیں جیسے ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہائی کیلوری فارمولا دے دیا شروع. اکثر پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ اس کو پیڈیا شور نہ لگا دیں. وہ انہوں نے سنا ہوا ہے کہ ہائی کیلوریز ہے. جب بچے کو اس کا وزن اور اس کی لینتھ وغیرہ چیک کرتے ہیں تو وہ بالکل نارمل گرو ہو رہا ہوتا ہے. لیکن پیرنٹس پھر بھی اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ دوسرے بچے تو اس کی عمر کے تو بہت زیادہ چبی ہیں. صحیح بالکل. تو اس لیے پھر یہ کوئی خاص مطلب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے بچے کی جو ڈائٹ وغیرہ ہے اسے یہ نہیں کہ ہم اس میں کیلوریز ایڈ کر سکتے ہیں. ہاں, کیلوریز نہیں ایڈ کرنی چاہیے. جو ایک مطلب کہ ریگولر ایک بیلنسڈ ڈائٹ ہوتی ہے جی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اب میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ انکلوڈنگ می کوئی ایسا پیرنٹ نہیں ہے کہ جو مطلب کہ اتنی اسٹرکٹ ڈائٹ کر سکے اپنے بچوں کے ساتھ. اسپیشلی یہ کووڈ کے ساتھ اب کتنا مسئلہ ہو گیا, اگر باہر نہیں جا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, تو ہر چیز گھر پہ منگوا لی. ٹھیک ہے. اور جنک فوڈ, کاربونیٹڈ ڈرنکس اور میٹھا, کتنی چیزیں مطلب کہ بچے کھاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ انہیں بھی اوائڈ کرنا ہے. بالکل اوائڈ کرنا ہے. صحیح. اور بالکل اگر آپ کو جیسے محسوس ہو رہا ہے انہیں کہ بہت کم ویٹ ہے تو وہ پھر کنسلٹ کر سکتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں نا کہ اگر 4 سے 6 ہفتوں میں بچے کا وزن آپ کو واضح طور پہ کم نظر آ رہا ہے, بچے کی ایکٹیویٹی لیول کم ہوئی ہے, اس کو تھکان زیادہ جلدی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا بہت زیادہ پسینہ آتا ہے یا ٹھنڈ لگتی ہے, بہت سے اور مسئلے ہو سکتے ہیں. اگر تو بچہ ہائپر تھائرائیڈک ہے تو وہ بچے کو گرمی لگے گی, اسی میں بیٹھے ہوئے بھی اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. اس کو بھوک نہیں لگے گی, اس کی اسکن جو ہے وہ شائنی سی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کو نیند نہیں آئے گی, اور وہ چھوٹے بچے بتا نہیں سکتے نا. تو یہ چند چیزیں ہیں, یہ آرگینک چیزیں ہیں, مطلب کہ جسم کے اندر کے مسئلے. ٹھیک ہے. مطلب کہ جو ہماری گلے کی گدود ہوتی ہے جس کو تھائرائیڈ بولتے ہیں, وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتی ہے. تو ایک اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ نوٹ کرنی بھی ضروری ہے. وہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بار دکھا لیں آپ کسی کو تو بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے بات ہیلتھ سینٹر میں جائیں, وزن اور ہائٹ چیک ہو جائے گی. تو اگر تو سب کچھ نارمل ہے تو اٹس اوکے. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آج ہم نے اس پر بات, ٹاپک تو دوسرا تھا مگر یہ کہ یہ کوشچن تھے تو میں نے کہا پہلے میں اس پر بات کروں گی کہ بہت بار ہمارے لسنرز جو ہیں اس پر کہہ بھی چکے ہیں کہ بات کریں. ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. مگر یہ بہت امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ کہ جیسے پہلے یہ ہم اس کرائسس سے گزر رہے ہیں کووڈ-19 کی, اور پہلے تو بچے جو ہیں وہ زیادہ تر مطلب کیسز میں نہیں آ رہے تھے. آپ نے کہا تھا کہ کچھ ہیں
اس طرح, مگر پھر بھی نمبر آف جو کیسز تھے بہت کم تھے. تو اب بھی کم ہوتے ہوتے مگر یہ کہ بچوں کی انوالومنٹ کچھ زیادہ بھی نظر آتی ہے, تو یہ کیوں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو اس وقت ہم فیز 3 میں ہیں. جی 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 جی, اور فیز 4 جو تھی وہ اگست کے اینڈ میں اناؤنس ہونی ہے. جی فیز 4 جو ہے, ٹھیک ہے. لیکن پچھلے جمعرات کو ڈاکٹر عبداللطیف الخال جو انفیکشس ڈیسیزز کے اور یہ جو سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, جی جی, ان کی ایک کانفرنس ہوئی کہ شاید ہم, اور یہ سارے نیوز پیپرز میں بھی آیا تھا, جی جی جی, کہ شاید ہم فیز 4 کو ڈیلے کر دیں گے کیونکہ ہلکا سا انکریز ہوا ہے نمبرز کا. جی ٹھیک. اور یہ ہوا عید کے بعد. آپ اگر خود بھی دیکھیں آتے جاتے ہوئے عید کے دوران اور عید کے بعد کافی سارے لوگ نکلے باہر. جی جی جی, بالکل بالکل, آپ نے صحیح کہا. کچھ مالز بھی کھل گئے, لیکن ایک اچھی چیز کی مالز نے کہ 12 سال کے نیچے اور 60 سال کے اوپر جو بزرگ ہیں وہ نہیں جائیں گے, جو کہ بہت اچھی مطلب کہ پلاننگ ہے ان کی. لیکن آپ اپنے اوپن سپیسز میں دوسرے گھروں میں تو گئے نا. جی جی بالکل بالکل, فیملیز کو لے کے گئے. صحیح, ٹھیک ہے نا, ان میں چھوٹے بچے بھی تھے, بڑے بھی تھے, اور ہم تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم ماسک لگائیں گے, ہم ہاتھ دھوئیں گے, لیکن چھوٹے بچوں کو آپ کتنا کہہ سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب سوری یہاں روک رہی ہوں, کافی دیر سے ایک کال ہے تو میں لینا چاہوں گی. وہ کٹ آف ہو گئی, جیسے ہی دوبارہ ہوگی لسنرز تو میں ضرور چلوں گی آپ کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, تو اس کی وجہ سے یہ باہر آنے کی لوگوں کے باہر جانے کی وجہ سے, ملنے کی وجہ سے ہلکا سا انکریز ہوا بچوں میں. جی جی, لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ بچے اتنے شدید بیمار نہیں ہوتے, جو کہ صحت مند بچے ہیں. جی 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 ڈاکٹر صاحب سوری میں دوبارہ اپنے لسنرز سے جا رہی ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں نام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں. چلیے کوئی بات نہیں, سوال پوچھیے ڈاکٹر صاحب سے, اگر جو بھی آپ سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی, اصل میں مجھ کو ایک بائی پولر ہے, بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر. جی آپ اپنی بات کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. ہاں جی, میری ایج 42 ایئرز ہے, اور مجھ کو بائی پولر مطلب مطلب یہ کیا ہے ڈاکٹرز نے. جی ٹھیک ہے. اور میرا لڑکا ابھی 7 ایئرس اولڈ ہے. تو اس کی ایکٹیویٹی سے مجھے سم ٹائمس مطلب یہ ڈاؤٹ آتا ہے کہ کیا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے, کیا بولتے اس کو, یہ نہ ہو اس کی ایکٹیویٹی جو ہے نا ہائپر لگتی ہے مجھ کو سم ٹائمس. جی, اگر آپ اس چیز کا شک کر رہے ہیں جی تو آپ اس کو لازم دکھائیے. اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ آپ اپروچ کر سکتے ہیں. اسکول کا یہ طریقہ ہے کہ وہاں سے لڑکے کو ایک روا آتی ہے, وہاں پہ بھی مطلب اس چیز کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, PHD کا, اور دوسرا احمد ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور سدرا میں بھی ہوتا ہے. یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. لیکن آج کل کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ ورچوئل ہو رہی ہے, مطلب فون کر کے آپ سے پوچھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے. لیکن ADHD کو ڈائگنوز کرنے کے لیے تو فیس ٹو فیس کلینک میں جا کے بیٹھ کے انٹریکٹ کر کے ڈاکٹر کے ساتھ اور دوسرے جو شعبے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو پھر ڈائگنوز کیا جاتا ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے, اگر مطلب کہ آپ کو کسی قسم کا شک ہے تو پھر آپ ایک فزیشین کو لازم اپروچ کیجیے. ٹھیک ہے. ایکچولی بس یہی بات ہے کہ وہ ہی از انیبل ٹو سٹ ایٹ دا ڈیسک پراپرلی. مطلب کہ اٹینشن سپین بہت کم ہے بچے کا, اور چیزیں توڑنا, اونچا بولنا, اور مطلب کہ دوسروں کو انٹرسپٹ کرنا, ایسا بھی ہے. نہیں, چیزیں تو توڑنا نہیں ہے, لیکن اونچا بولنا تھوڑا تھوڑا بھی شروع ہو رہا ہے اس کا دھیرے دھیرے. کسی ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا, اور اس کو جب پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو تب بھی اس کی جو ہے نا پڑھتے ہوئے بھی ہاتھ پہ لڑانا اس کا جاری رہتا ہے. ہاں ٹھیک ٹھیک. تو ہاں یہ آپ بہتر ہے مطلب کہ کسی سے دکھا لیں.
ابھی تو تقریباً ہر ہیلتھ سینٹر میں جو مرکز صحیح ہیں پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر وہاں پہ ڈیزگنیٹڈ فیملی فزیشنز ہیں جن کو مطلب کہ ٹرین کیا گیا ہے کہ آپ نے اے ڈی ایچ ڈی کیسے ریکگنائز کرنی ہے. اے ڈی ایچ ڈی ہو گئی, اوٹزم ہو گیا, اس چیز کا مطلب کہ قطر ہیلتھ 2022 کا ایک پالیسی ہے, سو دے آر ویری ایکٹیو آفٹر دس ون. تو آپ جہاں پہ بھی جائیں گے تو آپ دکھا سکتے ہیں تسلی کرنے کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا جی. بہت شکریہ آپ کا, اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم, میں شیخ نور. جی شیخ نور, کیا پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب؟ میرا سوال ہے وہ پہلے جو بچوں کے بارے میں بتا رہے تھے, بچے جب شرارتی ہوتے ہیں, بات ایک بولیں گے تو دوسرا کریں گے. جی جی. تو ایسے بچے جو بڑے ہو کر بھی اسی طرح سے رہیں گے, تو ابھی 20 سال کا ہو گیا ہے ہمارا ایک کرزن, جو بچپن میں تھا وہی عادتیں ابھی تک ہیں. اس کو سدھارنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کو وہ مینٹل ہاسپٹل بھی دکھائے, بہت کچھ کر دیے, مگر وہ سدھرنے کو سدھرنا جس طرح سے بچپن میں تھا اسی طرح سے ابھی بھی ہے. بالکل, میں سمجھ گیا آپ کی بات, اور ایکچولی میں نے یہ بات کرنی بھی تھی. میرا نیکسٹ سوال بھی یہی تھا آپ سے, تو شیخ نور آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہاں جی. ہاں, ایک اور بات جو, ہاں بتائیے سر آپ. بات یہ ہے کہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈائگنوز 4 سال کی عمر سے کرتے ہیں 17 سال کی عمر تک. ہم ڈائگنوز اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس بچے کو طریقے سے سکھا سکیں, اس کو نارملائز کر سکیں. وہ بچے جو نارملائز نہیں ہوتے ان میں سے بہت بڑی تعداد میں بڑی عمر میں جا کے ان لوگوں کو بہت سارے شوق ہوتے ہیں, مطلب کہ کسی قسم کا کرائم کرنا, آگ لگا دینی, اس کو پائرومینیا کہتے ہیں, چیزیں توڑ دینی, چوری کرنی. تو اس کو یہ بڑے بچے اور یا مطلب کہ جو امپلسو ہوتے ہیں, جن کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, تو وہ پھر بڑی عمر میں جا کے اس کو سائیکوپیتھ بولتے ہیں, مطلب کہ وہ اینٹی سوشل اینڈ سوسائٹی کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ بچپن سے ہی ان کو نہیں کیا جاتا, مطلب کہ ان کی موڈریشن نہیں کی جاتی. تو یہ بات ہے. اب مطلب کہ 20 سال کی عمر میں بھی کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, بیہیویئرل تھراپی کی جا سکتی ہے. اسی لیے تو جوینائل سینٹرز ہوتے ہیں, جو بچے مطلب کہ بہت بار بار کرائم کرتے ہیں, پھر ان کو ایک جگہ پہ بند کر کے ان کو پھر ٹریننگ دی جاتی ہے. اسی لیے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس چیز کو پکڑ لینا چاہیے. ابھی تک بہت دیر ہو گئی ہے, مگر ابھی بھی ویسا ہی ہے وہ بچہ. مگر ہم وہ آپ مینٹل ہاسپٹل میں دکھائے وغیرہ وغیرہ, گھر میں جو ہے مینٹل جیسا کرتا ہے, مگر باہر تھوڑا بہت اچھا رہتا ہے. جس طرح سے بچپن میں کرتا تھا ابھی تک ویسا ہی ہے. بڑا ہو کے ابھی تک کام پہ بھی جا رہا ہے. ایک اور بات بتانا تھا, ابھی جو کورونا وائرس کے بارے میں جو بچوں میں وہ لکش دکھ رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں سے لاپرواہی کر رہے ہیں. ابھی میں مال پہ گیا تھا, وہاں پر بچوں کو ایسے چھوڑ دیے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں. وہ نیچے بیٹھ کر بچے کھیل رہے تھے, کود رہے تھے. تو اس سے بھی بچوں کو تھوڑا بہت نقصان ہو رہا ہے, اس کے خیال رکھنا چاہیے. بالکل صحیح, آپ نے صحیح شیخ نور, آپ نے بہت اچھی آبزرویشن ہے. اور یہ کہ ویسے حالانکہ یہ بھی انسٹرکشنز بھی ہے کہ 12 سال سے جو کم عمر بچے ہیں انہیں مالز میں نہ لے کے جایا جائے, مگر میرا خیال ہے شاید کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے. تو تعذبوا حالكم والله ما في داعي. لا ولو الله يسامحك, شرفتونا ونورتونا والمحل كله على حسابكم. كيف فيني اخدمكم؟ والله يا خانم انا اخي ابو هاشم مدح فيكي خيرات الله, يعني نحن جايين نشوف الرزق بركي هيك بكلنا نصيب ان شاء الله. موجود كل شيء کیا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ کوئی باہر نکلے گا تو ہم ان کو مطلب کہ پکڑ کے لے جائیں گے, جیل میں ڈال دیں گے, کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی. مطلب کہ یہ خود سے ہم نے کرنا تھا. ٹھیک ہے, بچوں کو ڈسپلن کرنے میں سب سے زیادہ پیرنٹس کا انوالو ہونا ضروری ہے. جی جی بالکل, انہی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے بچے, چاہے وہ گھر پہ ہیں یا باہر ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. اور بچوں کو اس طرح نہیں چھوڑ دینا چاہیے, اسپیشلی اس دوران. جی, اور اب دیکھیں کہ ابھی تک
ऑफिशियली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है या मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ है, आप उनकी साइट पे जाएं, स्कूल खुलने की मतलब कि डेट्स तो उन्होंने बताई है कि 1 सितंबर से खुलेंगे, लेकिन उनको कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुई, या हो सकता हुई भी हो, लेकिन ये मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं है जी। जो बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि पूरे वो सर्कमस्टांसेस देखते हुए हम करेंगे, किस तरह से मैनेज करना है, किन फेजेस में, मतलब उसके भी अलग अलग होंगे कि किस तरह करना है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो मवासलात की बसें हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं, तो उनके ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि 50% कैरी करेंगे बच्चों को। अच्छा, ठीक है। और वो उस बस को रोज डिकंटामिनेट और स्टेरिलाइज किया जाया करेगा। अच्छा, ठीक है। और यही चीज आया कि स्कूल में भी कैरी होगी या नहीं, तो ये बात है। मुख्तलिफ स्कूलों को जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके हिसाब से पहले तो ये है कि फर्स्ट फेज में तो 30% बच्चों को बुलाया जाएगा। अच्छा। अगर एक बच्चा एक दिन जाता है तो वो 2 दिन के बाद फिर से जाएगा। और क्लास में भी, स्कूल में भी, मैं एक्चुअली आज एक स्कूल को विजिट करके आया हूँ। अच्छा। तो उसमें देख कर आए हैं हम कि क्या हो रहा था। तो क्लासेस जो हैं उसमें 1.5 मीटर्स का फासला रखा गया है। अच्छा, जो सीट्स हैं बच्चों की जो। जी, अच्छा, बिल्कुल। जो कैफेटेरियाज हैं वो उनके बंद हैं, जिम्स बंद हैं। अच्छा। जो लैब्स बंद हैं, लाइब्रेरी बंद है, वो फेजेस में खोली जाएगी। अच्छा, ठीक जी, बिल्कुल। और हर जगह पे सैनिटाइजर्स हैं और वॉशरूम्स में भी और मतलब के वॉक थ्रू बैरियर्स बनाए हुए हैं। अच्छा। सिक्योरिटी के और जो ऑफिसेज, जो ओपन प्लेसेस हैं जहाँ पे सिक्योरिटी वाले लोग बैठते हैं, उनको उन्होंने पूरी तरह से कवर किया है, जो आज कल प्लास्टिक से कवर कर रहे हैं ना। अच्छा, ठीक। तो पूरी किट जो है। जी, कफ बैरियर बोलते हैं, मतलब कि खांसी के लिए बैरियर। अच्छा, तो ये सारा कुछ किया गया है स्कूल्स में। तो ये फर्स्ट फेज होगा, लेकिन ये फिर भी अभी भी आप देखें ना, तकरीबन हमारे पास 1.5 हफ्ता है अभी तक स्टार्ट होने पे। और अभी देखते हैं कि अगर तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल जा रहे हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो होपफुली स्कूल खुल जाएंगे, जो कि खुलने चाहिए। काफी देर से नहीं खुले, इसकी वजह से बच्चों का मेंटल हेल्थ भी जी वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, जैसे हमने पहले भी बात की आपसे इस पर डिटेल में भी। और जैसे अभी तो ये इस पर डॉक्टर साहब एक और हमारे साथ लिसन हैं, चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से? मैं हसन भट्टी बात कर रहा हूँ, पहले मैसेज किया था मैंने। जी, वो मैंने पूछा, आपने कहा कि आपके बच्चे को वो है मसला कि वो मोटा नहीं होता। जी, क्या कहेंगे? जी, डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है, जब छोटा था मेरा बच्चा, हम लोग गांव में रहते हैं ना पाकिस्तान में जी, तो वो उस टाइम मेरे ख्याल में मिट्टी खाता था, क्योंकि गाँव में अक्सर आप लोग देखते हैं ना। हाँ जी। तो उसकी वजह से कमजोर है और जिद भी करता है, अगर स्कूल भेजने के लिए उसकी, यानी मेरी वाइफ बोलती है ना, तो जिद भी करता है, चला जाता है लेकिन जिद करता है। और आगे से जैसे आपने पहले बताया था, यानी घर में ऊंची आवाज बात करनी, ऐसे भी है, लेकिन बाहर तो ठीक है, लेकिन घर में थोड़ा सा उसके बारे में पूछना चाहता था। चीज वो नहीं है जो आप मतलब के शक कर रहे हैं। अगर बच्चा बाहर ठीक है और घर में ऐसे है तो ऐसे नहीं, क्योंकि उसको पता है आप पेरेंट्स हैं, आप उसकी बात सुन लेंगे, डांट भी लेंगे, लेकिन फिर से प्यार करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो बच्चे मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं, वो हर जगह पे ही ऐसे होते हैं। कहीं ऑफिस में गए, स्कूल में गए, घर पे एक जैसा ही उनका बिहेवियर होता है। जी, ठीक है ना। दूसरी बात, मट्टी खाने की वजह से अब तक उसका वजन कम है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर अभी भी मट्टी खाता है तो दूसरी बात है। बहुत सारे खाना खाने की वजह से पेट में कीड़े भी हो जाते हैं, और लगाता होगा उसकी वजह से मतलब कि अनीमिया हो जाता है, खून की कमी होती है। खून की कमी अगर हो तो बच्चों का वजन नहीं बढ़ता, लेकिन खून की कमी वाले बच्चे वाज़ेह तौर पे नजर आते हैं कि उनकी नशोनुमा और उनका रंग दूसरे की तरह नहीं होता। जी, मैंने टेस्ट करवाया था तकरीबन कोरोना से पहले, उसको पीला जरकान भी शिकायत हुई थी थोड़ी सी। जी, मैं समझ गया, वो पानी की वजह से होती है अक्सर, हेपेटाइटिस ए उसकी। जी, हाँ, मतलब उसकी वजह से दस्त लग सकते हैं, और ये तो बड़ी रूटीन सी चीज है वहाँ पे।
اللہ نہ کرے کہ کوئی اور سیویئر چیز ہو, لیکن کیونکہ اگر مطلب ٹرانسفیوژن وغیرہ نہیں ہوئی تو ہیپاٹائٹس بی وغیرہ بھی کافی ہے, لیکن یہ موسٹ پروبلی جو یرکان کی بات کر رہے ہیں تو وہ جونڈس, جی بالکل, وہ ہیپاٹائٹس اے زیادہ, ہاں جی وہ ہیپاٹائٹس اے کی وجہ سے ہوتا ہے, اور وہ پھر ایک بار ہوا وہ آئندہ بار نہیں ہوگا. ٹھیک ٹھیک, تو کیئر کرنی ہے, اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ ضرور ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم بات کر رہے ہیں, ہم دیکھیں پریکاشنز اور پریونشنز کی بات کر رہے تھے. دیکھیے میں 2-3 دن پہلے ہی پڑھ رہا تھا, ایکچولی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول جو ہے انہوں نے August 4 کو ایک میمو بھیجی تھی کہ یو ایس کی میجر سٹیز میں جو اسکولز کھولے جائیں, لیکن کون سی پریکاشنز کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور سی ڈی سی بیسکلی امریکہ کا ہے تو وہ وہاں کے حساب سے اپنی سارے پروٹوکولز دیتا ہے. جی بالکل, یہاں پر بھی وہی فالو ہو رہے ہوتے ہیں اکثر مطلب کہ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیں نا, یونیسیف ہے, یونائٹڈ نیشنز چلڈرنز فنڈ جو ہے وہ ہے, WHO ہے, ان نے مل کے سملر ٹو سی ڈی سی جو دیے ہیں پروٹوکولز اسکول کھولنے کے لیے, وہ پوری دنیا پہ لاگو ہوں گے. ٹھیک ہے, اور جو جیسے ملک کے حالات ہیں, اکانومی ہے اور مطلب کہ اسکول میں جو فیسلٹیز ہیں, اس کے حساب سے اس ملک کو, اس شہر کو اپنے پروٹوکولز بنانے ہوں گے, مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ پروٹوکولز ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یو ایس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ اسکول اسی طرح کھولیں, پہلے 30% کھولیں, پھر 50% کھولیں. مطلب کہ اسکول میں جو پاپولیشن ہے اس کو سلولی آپ انکریز کریں. ہر جگہ پہ سینیٹائزرز اویلیبل ہونے چاہیے. جب آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ کا وہ جو انفراریڈ کیمراز ہیں جو مطلب ٹیمپریچر مانیٹر کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا. پہلے تو اکثر جگہ پہ تو یہ ہے نا کہ آپ کا ماتھے پہ یا آپ کے کہیں پہ ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے, جی اس پر کلائی پر یا اس طرح سے. جی جی, تو اس کی وجہ سے ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. جو بڑی جگہیں ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ اب تو انفراریڈ انہوں نے اسکینرز لگا دیے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ کون گرین ہے اور کون ریڈ ہے, ریڈ والا بخار والا ہے. ٹھیک ٹھیک, تو یہ تو مطلب کہ چیز ایزی ہو گئی. اور پھر اندر ہر جگہ پہ سینیٹائزرز اویلیبل ہونے چاہیے, واش روم میں صاف پانی اور صاف صابن ہونا چاہیے. اب ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ پہلے کبھی بڑے خوبصورت فینسی ٹیپس ہوتے تھے پانی کے نل کے, لیکن اب ہر جگہ پہ اسپیشلی مالز میں یا ایئرپورٹس میں بہت دیر پہلے سے انہوں نے ہر چیز انفراریڈ سینسر کے ساتھ کر دی کہ آپ ٹچ نہ کرنا پڑے. بالکل, کہ ٹچ نہیں کرنا, صرف آپ سینسر سے ہی جو پانی ہے وہ آ رہا ہے. اور اس طرح ایون سوپ بھی ابھی انفراریڈ ہے, مطلب کہ آٹومیٹک ڈسپینس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی, تو یہ چیزیں اب ریکمینڈڈ ہیں. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب سوری ایک اور کال ہے کافی دیر سے, تو میں چلوں گی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. جی کیا ڈاکٹر صاحب, میرا ایک سوال ہے. میرا بچہ ہے تقریباً 7 سال اس کی عمر ہے, 7-8 سال. جی جی, تو عربی اسکول میں پڑھتا ہے, لیکن اس کو یہ ہے کہ پسینہ آتا ہے جب اس کو کچھ ہوم ورک کرتا ہے یا کلاس میں ورک کرتا ہے, اتنا ہاتھوں میں پاؤں میں اتنا پسینہ آتا ہے جی کہ جیسے پانی بہتا ہے ایسے. نہیں, یہ جو ہے یہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, بہت سارے لوگوں کو ہاتھ میں پسینہ آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہائپر ہائیڈروسس بھی ہو سکتی ہے, مطلب کہ بہت زیادہ پسینہ آنا. یہ ایک بیماری تو نہیں ہے, لیکن یہ ایک نارمل ویریئنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اور اس کو آپ بہت زیادہ مطلب کہ کرنا بھی نہیں چاہیے, مطلب کہ اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے اس کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا نا. نہیں, صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. ابھی اس کو نیل کاٹنے ہو تو اس ٹائم اس کے ہاتھوں میں اتنا پسینہ ہو جاتا ہے کہ بہت پرابلم ہوتی ہے. جب نوٹ بک پہ اس کی پوری نوٹ بک خراب ہو جاتی ہے. اچھا 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 اچھا, ہاں ہاں, یہ ہے تو ویسے ہائپر ہائیڈروسس. دیکھیں اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی مشکل ہے. ایک قسم کے بوٹوکس انجیکشنز ہوتے ہیں, کچھ کریمز ہوتی ہیں, اس سے پھر یہ چیز صحیح ہوتی ہے. اگر اتنا زیادہ ہے جیسے بتا رہے ہیں کہ اتنی زیادہ. ہاں, تو آپ مطلب کہ کچھ چیزوں کی عادت ڈالیں نا بچے کو. نیپکن ساتھ لے, اس سے اپنا ہاتھ صاف کرے. اور پھر یہ اسٹریس سے ہوتا ہے. جو بچے بہت مطلب کہ شائی ہوتے ہیں یا بہت جلدی ڈر جاتے ہیں, ان کو ذرا سا آپ مطلب کہ تھوڑا سا اونچا بولیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں. یہ وہ والے بچوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. جی, تو وہ ہم تو اس کو ٹاول دیتے ہیں جب وہ لکھتا ہے نوٹ بک پہ, تو ٹاول دیتے ہیں, ورنہ تو
बुरा हाल हो जाता है। तो डॉक्टर फिर क्या करें, किसको फिर नहीं आप दिखा सकते हैं, देखें 2 लोग हैं, एक तो पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, नहीं तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं जो जल्द के डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है जी इंशाल्लाह। ओके जी, वेलकम। जी डॉक्टर साहब हम जी तो हम देखिए मतलब कि आज हमारा पूरा मौजू ही बेसिकली प्रिवेंशन है। जी 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 बिल्कुल ठीक है ना। तो स्कूल्स में तो ये है कि जो रिकमेंडेशंस दी हैं, मैं सीडीसी और यूनिसेफ वगैरह की बात कर रहा हूँ। जी जी तो उन्होंने तो ये कहा है कि जैसे ही स्कूल खत्म हो तो आप पूरे स्कूल को तो वॉश नहीं कर सकते ना। ठीक है। मेन चीजें जिनको आप बार बार टच करते हैं, डोर हैंडल्स हो गए, हाँ ये वॉशरूम में जो टैप्स वगैरह हैं जी वो हो गए, आपके डेस्क हो गए जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, अगर आपके लैब्स ओपन है, लैब इक्विपमेंट्स जो हैं, अच्छा ठीक है, वो वाली चीजें और ये वाली चीजों को आप सैनिटाइज करेंगे। और बहुत हर जगह पे स्कूल हो गया या बाहर हो गया, जैसे कि आपने पोस्टर्स लगाए हुए हैं हैंड हाइजीन के बारे में, बार बार अपने हैंड वॉश करें। आपको सुबह के वक्त बहुत ज्यादा जो जैसे असेंबली होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे जी, ठीक है। स्टैगर्ड अप्रोच, स्टैगरिंग का मतलब होता है कि कम से ज्यादा। अच्छा ठीक है। तो अगर आपने टाइम रखा हुआ है सुबह 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होनी है जी, तो एकदम सारे आ जाएंगे, बसें भी आ जाएंगी, सारी गाड़ियां भी आ जाएंगी, ठीक है जी। आप उनको बताएं कि एक वक्त पे 10 लोग आके अपने स्टूडेंट्स को छोड़ के जाएंगे, ठीक है। और बस आती है तो वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ आए, तो इसको स्टैगर्ड अप्रोच बोलते हैं। ठीक क्योंकि आपने एक साथ रश नहीं ना किया जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। और इसी तरह से जब आपने वापस जाना है और फिर ब्लेंडेड जो है ऑनलाइन टीचिंग सेशंस जी, मतलब कि वर्चुअल देख के भी और जो आपको होमवर्क दिया जाता है जो आपने खुद से करना है, सही ठीक है, ये ब्लेंडेड अप्रोच है। और जो वहाँ पे आप जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कैफेटेरिया से हो स्कूल के खाते थे, अब वो नहीं खुलेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो आप अपना साथ लेके जाएंगे लंच या जो लंच आप अपना साथ लेके जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि मास्क पहनना कितना जरूरी है जी डॉक्टर साहब। ये मास्क जो है जो अब आहिस्ता आहिस्ता जरा कम नजर आ रहा है, कम दिखाई दे रहा है, उस पे मैं जरूर आप पूछा। और मैं हर एक को ये कहती हूँ अब इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है मास्क जो पहनना। मैं तो अक्सर रुक के कह देता हूँ किसी को जा रहा हूँ ना जी जी, तो मैं तो उनको कहता हूँ कि अगर आपको अपनी फिक्र नहीं है हमारी तो फिक्र करें। ये बात भी सही है। इसी तरह है, आप देखें कि जो बंदा खुदा न खास्ता उसको कोविड है और वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसको पता नहीं, शिकायत नहीं है, हाँ वो स्प्रेड करेगा। और आप देखें कि 10 लोगों को हमने मास्क पहनाया हुआ है जी जी जी, तो एक आदमी को अगर है तो वो उनको स्प्रेड नहीं करेगा। जो नॉर्मल है उसने अपना मास्क उतारा, वो किसी को स्प्रेड नहीं करेगा, लेकिन उसको रिस्क तो है ना कि मतलब कि ही कैन रिसीव इट जी, ठीक 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 बिल्कुल। तो यही बात है। अब देखिए सीडीसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप फेस क्लोथ मतलब कि कोई भी चेहरे को कवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए, ठीक मतलब कि मास्क उन्होंने जरूरी नहीं कहा जी। और वो उसका भी फिर उन्होंने तरीका बताया कि हाँ ये आप स्कूल लेके जाएं, रोजाना इसको धोएं जी, इसको ड्राई करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। अगर आपने उतार के रखना है तो एक स्पेसिफिक जगह होगी स्कूल में, जैसे बच्चों के कबर्ड्स बनाए होते हैं, लॉकर्स होते हैं, वहाँ पे आप रखें, एक दूसरे से शेयर मत करें, सारे एक जैसे हों, ताकि कोई खूबसूरत है तो कोई मुझे कहे कि ये मुझसे शेयर कर लो और मैंने पहन के देख लिया, ठीक है। सिर्फ आपने उनके ऊपर नाम लिखने, आइडेंटिफाई करने के लिए ये इसका मास्क है, ये इसका मास्क है जी बिल्कुल, ठीक। बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने मतलब कि बताई हैं कि इस तरह। अब तो देखें कि बच्चों के मास्क मिल रहे हैं और मैंने बड़े बड़े क्यूट बच्चे भी देखे हैं कि उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, ऊपर कार्टून्स बने हुए हैं और इस तरह से। स्पेशली ये जो आउटलेट्स हैं उनके बच्चों के, तो उन्होंने बनाया भी दिए हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो फिर बड़े शौक से भी पहन लेते हैं, वरना मुश्किल है मास्क। डॉक्टर साहब एक सवाल है थोड़ा सा इस हमारे टॉपिक से अलग थोड़ा, ये शाह सुल्तान आजमी साहब हैं, पूछ रहे हैं कि बच्चों की नींद में डरने और चौंकने की क्या वजह हो सकती है, इसका कोई इलाज हो सकता है? बच्चे की उम्र 4 साल है।
دیکھیں جو بچے سپائن مطلب کہ سیدھا سوتے ہیں تو خواب آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اس کی وجہ سے بھی بچے ڈر جاتے ہیں. اگر تو بچوں کا سانس صحیح نہیں آ رہا کراٹے بھرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی مطلب کہ خود بخود ہی جو ذہن مطلب کہ برین ہے وہ ان کو اٹھا دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ چوک کے اٹھ جاتے ہیں. وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں نائٹ ٹیررز. وہ روتے روتے اٹھتے ہیں اور بہت دیر روتے رہتے ہیں, ان کو پورا پسینہ آیا ہوتا ہے. اس چیز کو نائٹ ٹیررز کہتے ہیں اور یہ چیز عمر کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. اچھا لیکن آپ اگر ایسے ہیں تو بچے کا سانس دیکھیں. ٹھیک ہے. کئی بچے ایپیلیپسی والے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو مطلب کہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا, پتہ نہیں چل پاتا. جی دمے کی شکایت والے بچے. ٹھیک ہے. اور بھی بعض اوقات فلو یا اس طرح سے تبھی کچھ عرصے کے لیے بچے ایک دم سے ناک بند ہو رہے ہیں. سانس کی بات آ گئی نا. ٹھیک. یہاں بچے جو بہت زیادہ مطلب اوبیس ہیں, ان وزن بہت زیادہ ہے, تو وہ اگر سیدھا سوئیں گے تو اس کی وجہ سے بھی. اچھا ٹھیک. اس طرح سے ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب اب ٹائم کم ہو گیا, مگر پھر آپ سے چھوٹے بچوں کی ذرا بات بتائیے, کیوں نمبر ان کا تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے؟ تو پیرنٹس کو خیال کرنا ہے یا ساری کمیونٹی کو؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ بچوں کو کم سمٹمز ہوتے ہیں. اگر وہ کیری بھی کر رہے ہیں وہ اتنے شدید بیمار نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ باہر سے لے کر آگے, آپ نے تو سب نے ماسک لگایا ہوا ہے, آپ جہاں پہ بھی باہر لے کے گئے خدا نہ خواستہ وہ لے کر آگے, جب آپ نے گھر آ کے تو ہم نے سب نے ماسک اتارے ہوتے ہیں نا. جی تو وہ ایک معصوم سا بچہ, اس کو تو پتہ نہیں لیکن وہ اسپریڈ تو کر سکتا ہے. جی تو اس وجہ سے یہ چیز انکریز ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک. لیکن پھر بھی اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو بچوں کو ہاتھ دھونا سکھائیں پراپر طریقے سے, منیمم 20 سیکنڈ. سوپ اینڈ واٹر, صابن اور پانی سے. اگر اویلیبل نہیں ہے تو منیمم 60% الکوہل کے جو سینیٹائزرز ہیں اس سے بچوں کو عادت ڈال دیں. اب تو سوشل میڈیا دیکھ لیں, جو بھی ایڈورٹائزمنٹس بھی آتی ہیں وہ بھی کہ ہینڈ واش کیسے کرنا ہے. اور یہ ایون ملٹی میڈیا دیکھیں نا کہ آپ جو ٹین ایجرز ہیں بہت زیادہ اسکرین ٹائم کر رہے ہیں یوز, وہ تو خود بھی کر سکتے ہیں نا, ٹویٹر بھی, انسٹا اور جو بھی, تو وہ بھی شیئر کریں یہ چیزیں کہ مطلب کہ ہاتھ کیسے دھوتے ہیں, پریونشن کیسے ہوتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو خود سے ان کے ہاتھ دھوئیں, کیا کریں جو بہت چھوٹے بچے ہیں؟ ہاتھ پکڑ کے دھوئیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں مطلب کہ ان کو سکھائیں. چھوٹی عمر سے آپ سکھانا شروع کریں گے تو یہ فیوچر کے لیے بھی وہ چیز عادت بن جاتی ہے نا پھر سے. صحیح. میرا خیال ہے اب یہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ ساری جو پریکاشنری میئرز ہیں انہیں شامل کر لینا. آپ نے ایک چیز بار بار سنی ہوگی, نیو نارمل. جی یہ چیز ہے نیو نارمل. یہ فاصلے پہ بیٹھنا, کسی سے ہاتھ نہیں ملانا. جی, اور ڈر جانا دوسرے. بالکل بالکل صحیح. عید پہ گلے نہیں ملنا کسی سے. جی دور دور سے. اب یہ دیکھیں نا نیو نارمل ہو گیا ہے. نیو نارمل تو ہمیں سیکھنا پڑے گا, سکھانا بھی پڑے گا بچوں کو ساتھ. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ کہ آپ ڈسٹینس بالکل وہی پریکاشنری جو میجرز ہیں وہی اگر ہم اپلائی کریں گے, اور جیسے بے شک ہم 3rd فیز میں ہی اس وقت ہیں, مگر پھر بھی اگر ہم خود اپنے آپ کو تھوڑا ریسٹرکٹ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہم سب کی. ٹھیک. ہمارے کتنے کام رکے ہوئے ہیں کہ اوپن اپ نہیں ہو رہا سارا کچھ. بہت سے لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے, بچوں نے اسکولوں میں جانا ہے, لوگوں نے جابس پہ واپس جانا, لیکن وہ اپنے اپنے ملکوں میں مطلب کہ اسٹک ہیں. بالکل. جی بالکل. تو یہ جو لوگ یہاں پہ ہیں ان کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو سکتی ہے, اور ہم ہی مطلب کہ پریونشنز کر کے اس فیز کو ٹائم پہ اوپن کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اینڈ میں آپ کیا ایڈوائز کیا کریں گے؟ دیکھیں پریونشنز اور پریکاشنز, سب سے پہلے تو اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہوتا ہے گھر میں کوئی بیمار ہے, بچہ ہو یا بڑا ہو, باہر نہ جائیں آپ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو واقعی شک ہے, بخار, کھانسی, کوئی ذائقہ چینج ہو گیا, تھکان, تو آپ بچوں کو PEC لے کے جائیں, چاہے مطلب کہ بہت زیادہ شدید سمٹمز نہ بھی ہوں. ٹھیک ہے. بعض اوقات تو یہ بھی تھوڑا کیا جا رہا ہے کہ ہم نہیں لے کے جائیں گے وہاں, ایکسپوئر نہ ہو جائے, مگر جب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر اس کو کوئی علامتیں ہیں بچے کو یا کچھ, تو ضرور لے کر جانا چاہیے. اپنے بچے کو گھر پہ بٹھا دیا, لیکن آپ خود تو جا رہے ہیں نا باہر. ٹھیک. آپ اسپریڈ کر رہے ہیں. جی بالکل. سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ جی بالکل. تو وہ تو مطلب کہ ہو سکتا ہے گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو ایک بچے کو ہے صرف علامات, لیکن دوسروں کو بھی سٹارٹ نہیں ہوئی, تو وہ 10 کے 10 انفیکٹڈ ہوں.
جی تو اسی لیے ان کو بھی آپ مطلب بچے کو بھی لے کے جائیں اگر تو ٹھیک ہے کوئی اور مسئلہ ہے تو اٹس اوکے جی لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ کووڈ کے علاوہ فلو اور نزلہ زکام جو ہر وقت ہوتی تھی بچوں کو پورا سال وہ کم ہو گئی ہے. صحیح جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو گیا اور جی بہت شکریہ. اور سامع محترم اس کے ساتھ ہی پروگرام میں ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق اور ہمارے آج کے جو ڈاکٹر ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر ایشان منیر انہیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ